बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू महम कहानी। प्लीज़ नॉवल को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं नॉवल की तरफ। मुस्कुराते हुए उसने पेन थाम कर अपने निकाहनामे पर साइन कर दिए। आज तो खुशी उसके अंग अंग से फूट रही थी। वो कैसे ना खुश होता। आज आयशा आफंदी उसकी ज़िंदगी में शामिल हो गई थी। पाक मोहब्बत को निकाह की मंजिल मिल गई थी। आज उसे वो लड़की मिल गई थी जो उसकी बेरौनक ज़िंदगी में बाहर का काम करती थी, और उसके शामिल होने से हमज़ा अब्बासी को अपनी आम सी दुनिया ख़ास लगने लगी थी। सबसे गले मिलते हुए उसके जहन में बस आयशा का तस्वुर था। उसकी दुल्हन बनकर वो कैसी लग रही होगी, यकीनन हमेशा की तरह बहुत प्यारी। और आज यकीनन उसने आतिशी रूप से उसे हमज़ा अब्बासी की धड़कनें रोक देनी थी। वो खूबसूरत थी, बेइंतहा खूबसूरत, और ये बात तो हमज़ा पर आज वाज़ेह होनी थी। उसने आज तक आयशा को इज़्ज़त की निगाह से देखा था, मोहब्बत की निगाह से देखा था, लेकिन आज वो उसे गहरी नज़रों से देख रहा था। उसके वजूद का हर हिस्सा हमज़ा की नज़रों का मरकज़ बना हुआ था। वो सच में अपने हसीन रूप से उसकी धड़कनों को मुंतशिर करने का सबब बन रही थी। रेड और गोल्डन कलर का हल्के काम वाला खूबसूरत गरारा पहने वो आज हद से ज़्यादा दिलनशीन लग रही थी। अब निगाहों का रुख बदल जाए, आयशा की आवाज़ पर उसने निगाहों का रुख फेरा। मैं तुम्हें कभी नज़र नहीं लगा सकता आयशा। मुस्कुराते हुए वो इर्द गिर्द देखने लगा, लेकिन अब आयशा की नज़रें उस पर टिक चुकी थी। डार्क ब्लू कलर का पैंट कोट उसकी सहरंगेज़ शख्सियत पर बेहद खूबसूरत लग रहा था। आयशा उसकी खुद पर टिकी नज़रें महसूस करके वो सर झुकाकर होले से हंसा, जिस पर आयशा ने फ़ौरन अपना चेहरा सीधा कर लिया। वैसे आपने बताया नहीं मीर मैं कैसी लग रही हूँ। उसके पूरे जुमले में हमज़ा ने बस इसी बात को जहन में रखा था। पहली बार किसी ने इस नाम से पुकारा था। उसकी हैरत तो बजा थी। हाँ, मैं आपको इस नाम से नहीं बुलाऊंगी जिससे सब पुकारते हैं। सब आपको हमज़ा कहते हैं, तो मैं हमज़ा नहीं कहूँगी, मैं मीर कहूँगी। तुम मुझे जो पुकारना चाहो पुकार सकती हो। तुम्हारे लबों से तो अपना हर नाम प्यारा लगता है। वैसे बताया नहीं मैं कैसी लग रही हूँ। मेरी लग रही हूँ मेरी लग रही हो। हमज़ा की मोहब्बत भरी नज़रों से घबराते हुए उसने नज़रें झुका ली। अपना हाथ दिखाओ। क्यों? उसने हैरत से पूछा। आयशा, इस भरी महफिल में तुम्हारा हाथ मैं क्यों देखूंगा? मुझे नहीं पता, लेकिन आपसे किसी रोमांटिक चीज़ की भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि आप बहुत ही अनरोमांटिक इंसान हैं। बस हनी, एक बार बस तुम घर चलो, फिर तुम्हारी ये शिकायत भी दूर करने में देर नहीं लगाऊंगा। अपनी बात के बाइस आयशा के चेहरे पर फैलती सुर्खी को वो दिलचस्पी से देखने लगा। वो बातों से ही सुर्ख हो रही थी, तो उसके प्यार भरे अमल से तो इस बेचारी का क्या हाल होना था। खैर, हाथ आगे करो। इस बार उसने शराफत से अपना हाथ उसके सामने किया। हमज़ा ने अपनी पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और इसमें से रिंग निकाल कर आयशा की उंगली में पहना दी। बहुत प्यारी है मीर। उसके हंसने पर वो हंसा उसके चहकने पर वो हंसा। दिल आज हर फिक्र से आज़ाद था, क्योंकि उसकी आयशा जो अब मुस्तकिल तौर पर उसके पास आने वाली थी, वो आयशा का मीर था और वो मीर की जान थी। पाकिस्तान आने के बाद ही उसने वहाँ अपने लिए एक फार्म हाउस बुक करवा लिया था, इसलिए आयशा रुखसत होकर वहीं पर आई थी। रोशनियों से सजे इस फार्म हाउस की सजावट देखने लायक थी। हमज़ा की फ़ैमिली में कोई नहीं था, इसीलिए लड़के वालों की तरफ से हुई सारी रस्में हफ्सा ने की थी। पाकिस्तानी रस्म और रवाज के बारे में हमज़ा को वैसे भी ज़्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन हफ्सा की मौजूदगी के बाइस उसे किसी चीज़ की परेशानी भी नहीं हुई थी। उसने आयशा को वेलकम भरपूर तरीके से किया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर दुल्हन का होता है। रस्में पूरी होते ही हफ्सा ने आयशा को हमज़ा के कमरे में बिठा दिया और उसे कुछ ज़रूरी बातें समझाकर कमरे से चली गई। उसके जाने के बाद आयशा मुंह के मुख्तलिफ डिज़ाइन बनाती कमरे का जायज़ा लेने लगी। मुख्तलिफ़ किस्म के फूलों से सजा वो कमरा माहौल को काफ़ी रोमानवी बना रहा था। मेरी तो शादी भी हो गई, लेकिन कोई बंदा ही नहीं आया जो निकाह से पहले आकर कहता कि तुम्हारा निकाह मुझसे होगा, राज़ी हो जाओ वरना तुम्हारी माँ को मार डालूँगा। मैं तो खुशी खुशी राज़ी हो जाती। ऊपर से मॉम के सामने भी मेरी वैल्यू बढ़ जाती कि इस लड़के से मैंने सिर्फ उनकी वजह से निकाह किया था। अपनी बातों को सोचती वो खुद ही हंसी। अब क्या हो सकता है, अब तो मैं मिसेस हमज़ा बन चुकी हूँ। मुंह बनाकर उसने सर घुटनों पर रखा, फिर एक ख्याल आते ही अपना सर उठाया। लेकिन एडवेंचर तो अभी भी हो सकता है। कैसा रहेगा अगर मैं यहाँ से चली जाऊँ? फिर देखते हैं मीर साहब मुझे ढूंढ पाते हैं या नहीं। खिलखिलाते हुए वो बेड से उठी और अपनी तमाम ज्वेलरी उतारने लगी। सिर्फ हमज़ा की दी हुई अंगूठी थी जो अभी तक उंगली में मौजूद थी, और उसे उतारने का आयशा का कोई इरादा भी नहीं था। हमज़ा ने इतने प्यार से पहनाई थी, वो कैसे उसे उतार देती। ज्वेलरी उतार कर उसने खिड़की के पास खड़े होकर हर तरफ देखा। दूर दूर तक कोई नहीं था, और इस जगह पर तो वैसे भी काफ़ी खामोशी छाई हुई थी। बाकी सब यकीनन कमरों में जा चुके थे और हमज़ा किसी भी वक्त कमरे में आने वाला था। ये ख्याल आते ही वो खिड़की से बाहर निकली। शुक्र था कि इस जगह पर गार्ड्स नामी कोई बला नहीं थी। अपनी हंसी रोक कर वो बाहर की तरफ जाने लगी। जब नज़र
کھلی کھڑکی سے نظر آتے حمزہ پر گئی۔ وہ ابھی ابھی کمرے میں آیا تھا اور عائشہ کی غیر موجودگی کے باعث اب کمرے میں اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے خود کو ڈھونڈتا پا کر عائشہ نے لب دانتوں میں دبا کر اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ میر تھوڑا ایڈونچر بھی کر لینا چاہیے اور مجھے لگتا ہے آپ میں یہ چیز نہیں ہے۔ اسے دیکھتے ہوئے عائشہ نے ہلکی آواز میں کہا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی باہر کی طرف چلی گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ خالی بیڈ پر گئی۔ اس نے واش روم کی طرف دیکھا، دروازہ کھلا تھا۔ پھر عائشہ کہاں گئی؟ اس نے جھک کر بیڈ کے نیچے دیکھا اور وہاں بھی وہ نہیں تھی۔ ہوا سے لہراتے کرٹنز اس نے ایک طرف کیے لیکن پورا کمرہ عائشہ کی موجودگی سے خالی تھا۔ اب کی بار اسے پریشانی نے گھیرا۔ عائشہ کہاں چلی گئی تھی؟ یہ بات وہ بس سوچ کر رہ گیا۔ یقیناً وہ پاگل لڑکی جہاں بھی گئی تھی اپنی مرضی سے گئی تھی، کیونکہ اس کمرے سے تو کوئی اسے لے جا نہیں سکتا تھا۔ موبائل نکال کر وہ اس کی لوکیشن چیک کرنے لگا جو فارم ہاؤس سے تھوڑی دور ہی آ رہی تھی۔ عائشہ کی چلبلی طبیعت وہ اچھے سے جان چکا تھا، اسی لیے اپنی دی ہوئی انگوٹھی میں وہ پہلے ہی ٹریسر لگوا چکا تھا، لیکن اندازہ نہیں تھا کہ اس کی آج ہی ضرورت پڑ جائے گی۔ لوکیشن دیکھتے ہی وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل کر چلا گیا۔ میں آ تو گئی ہوں لیکن جاؤں گی کہاں؟ اوپر سے کوئی ایسی چیز بھی کمرے میں نہیں رکھی جس سے انہیں اندازہ ہو کہ میں کہاں ہوں۔ کمر پر ہاتھ رکھ کر وہ سوچنے لگی، لیکن ناول میں تو ہیروز کو بنا کسی چیز کے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ہیروئن کہاں ہے، لیکن وہ کوئی ہیرو بھی تو نہیں ہے۔ ایسا کرتی ہوں واپس چلی جاتی ہوں، ویسے بھی ابھی تو مجھے تھکن بھی بہت ہو رہی ہے۔ اپنا غرارہ سنبھالتی وہ واپسی کے لیے مڑی۔ جب چند قدم چلتے ہی اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور وہاں کھڑے ان 3 لڑکوں کو دیکھ کر اپنا گلا تر کرتی واپس چلنے لگی۔ جب ان کے قدموں کی آواز مزید قریب سنائی دینے لگی، وہ مزید تیز قدموں سے چلنے لگی۔ جب وہ تینوں اچانک اس کے سامنے آ گئے اور یہاں آنے والی اپنی بیوقوفی پر خود کو کوستی وہ دل میں شدت سے اپنے محافظ کو پکارنے لگی۔ سب اس وقت کمرے میں سو رہے تھے، اسی لیے اس کے جانے اور آنے کا کسی کو علم نہیں ہوا۔ کمرے میں آتے ہی وہ کتنی دیر تک ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی رہی۔ آج وہی ہوا جس کی اسے ہمیشہ سے چاہ تھی، اور آج جب وہ سب کچھ حقیقت کا روپ دھار چکا تھا تو دل میں اداسیاں بکھری پڑی تھیں۔ اس نے وہاں رکھا اپنا چھوٹا سا بیگ کھولا اور اس میں سے سادی سی وائٹ شرٹ اور بلو جینز نکال کر واش روم میں چلی گئی۔ میک اپ صاف کر کے اس نے اپنا چہرہ اچھے سے صاف کیا، کپڑے تبدیل کر کے واپس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اسے حمزہ کا انتظار تھا۔ صبح ہونے والی تھی اور وہ اب تک نہیں آیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا تھا، کیا کر رہا تھا، اور نہیں آیا تھا، رات بھر نہیں آیا تھا، واپس آ کر کیا کرنے والا تھا۔ یقیناً اسے ڈانٹتا یا غصہ کرتا، جو کہ صحیح بھی تھا۔ اس نے اپنی بھیگی آنکھیں میچی جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ تیزی سے آنکھیں کھول کر وہ حمزہ کو دیکھنے لگی جو اب تک رات والے کپڑوں میں ہی ملبوس تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی بنا عائشہ کی طرف دیکھے وہ اپنا سامان بیگ میں رکھنے لگا۔ اپنا ضروری سامان لے لو، ہم واپس جا رہے ہیں، اس نے مصروفیت بھرے انداز میں کہا، جسے سن کر عائشہ کو حیرت ہوئی۔ لیکن ابھی تو بنا بحث کیے اپنا سامان لے لو، میں باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ لیکن میں گرینی سے کیا کہوں گی؟ میں ارتضیٰ کو ہمارے واپس جانے کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ وہاں رکھا اپنا ضروری سامان بیگ میں رکھ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا اور حمزہ کی اجنبی رویے پر وہ آنسو ضبط کرتی اپنا سامان بھی بیگ میں رکھنے لگی۔ حمزہ کا اپنا پرائیویٹ پلان تھا، اسے کسی ملک میں سفر کرنا ہوتا تو وہ اس میں کرتا تھا۔ اس وقت بھی ان دونوں کے علاوہ وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ بار بار نظریں گھماتی وہ حمزہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ رات بھر نہیں سوئی تھی، تھکن وجود پر الگ سوار تھی، لیکن حمزہ کی ناراضگی اسے سونے ہی نہیں دے رہی تھی۔ بھلا اس نے کب سوچا تھا کہ شادی کی پہلی ہی رات وہ اپنے شوہر کو ناراض کر دے گی؟ اس نے چہرہ موڑ کر تھوڑی دور بیٹھے حمزہ کو دیکھا جو سر سیٹ سے لگائے آنکھیں موند کر شاید سو رہا تھا۔ عائشہ اندازہ نہیں لگا پائی۔ گھر سے نکلنے کے بعد حمزہ نے اس سے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ اسے پکارنا چاہتی تھی کیونکہ یہ اس کا رویہ عائشہ کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ گہرا سانس لے کر اس نے اپنا سر سیٹ سے لگا لیا اور اس سے بات کرنے کے طریقے ڈھونڈنے لگی۔ حمزہ کے مزاج سے وہ انجان تھی، اسے کیا بات بری لگی، کیا اچھی لگتی، وہ نہیں جانتی تھی۔ اگر جانتی تو شاید اتنی پریشانی اسے نہ ہوتی۔ ذہن مسلسل سوچوں میں گم تھا اور سوچتے سوچتے ہی وہ نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی۔ چھوڑو مجھے، اس نے گھبرا کر اپنا ہاتھ اس لڑکے کی گرفت سے چھڑوانا چاہا۔ وہ 3 تھے اور وہ اکیلی کیسے ان کا مقابلہ کرتی؟ اس کے رونے کو نظر انداز کر کے وہ تینوں ہوس بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے اور اس کی مزاحمت کو نظر انداز کر کے اس کے وجود پر اپنے غلیظ ہاتھ پھیر رہے تھے۔ ان کا ہاتھ اپنے جسم پر محسوس کر کے عائشہ نے زور سے آنکھیں میچ لیں اور دل میں اپنے خدا سے مخاطب ہو کر مدد مانگنے لگی، کیونکہ مشکلوں میں تو ہمیشہ اللہ ہی یاد آتا ہے اور وہ رحمان رب اپنے بندوں کے پکارنے پر ان کی ہر فریاد سن لیتا ہے۔
لوکیشن پر پہنچتے ہی وہ گاڑی سے اترا۔ یہاں اس کے پاس اپنی گاڑی نہیں تھی، اسی لیے ارتضیٰ نے اسے اپنی گاڑی دی ہوئی تھی۔ باہر نکلتے ہی جو منظر اسے دیکھنے کو ملا، اسے دیکھتے ہی حمزہ کی رگیں تن چکی تھیں۔ تیز تیز قدم اٹھاتا وہ ان کے قریب گیا اور باقی دو کو دھکا دے کر زوردار مکہ اس لڑکے کے چہرے پر مارا۔ اس لڑکے کی گرفت عائشہ پر ڈھیلی ہوئی، جس وجہ سے وہ فوراً پیچھے ہوئی اور بھیگی آنکھوں سے حمزہ کو دیکھنے لگی۔ آج پہلی بار اسے اس قدر شرمندگی ہو رہی تھی اپنی کی گئی حرکت پر۔ گاڑی میں جا کر بیٹھو، اس کی سخت آواز پر وہ بنا کچھ کہے جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی، اور کچھ دیر بعد ہی ان لڑکوں کی چیخیں اس کے کانوں میں سنائی دی، جنہیں سن کر اس کی روح تک لرز چکی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ حمزہ ان لڑکوں کے ساتھ کیا کرے گا، لیکن ان چیخوں سے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ان سب کو جان سے ہی مار رہا ہو۔ وہ گاڑی سے نکلی اور بھاگتے ہوئے واپس وہاں گئی جہاں وہ تینوں زمین پر بے حال پڑے تھے، یا شاید اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ تم گاڑی سے کیوں اتری؟ اسے دیکھتے ہی حمزہ کا غصہ مزید بڑھا۔ یہ لڑکی سنتی کیوں نہیں تھی؟ انہیں ہاسپٹل لے کر جائیں، بڑے تمہارے بھائی لگتے ہیں جو انہیں ہاسپٹل لے کر جاؤ۔ میر پلیز، وہ مر جائیں گے۔ عائشہ، وہ مرے نہیں ہیں، لیکن اگر تم ایک سیکنڈ مزید یہاں کھڑی رہیں تو میں انہیں جان سے مارنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ اس کی دھمکی پر وہ ایک نظر بے بسی سے ان لڑکوں کو دیکھتی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ وہ مرے نہیں تھے، لیکن ممکن تھا کوئی تھوڑی دیر تک انہیں ہاسپٹل لے کر نہ جاتا تو مر جاتے۔ یہ سب اسے اپنا قصور لگ رہا تھا۔ اگر وہ یہاں نہ آتی تو یقیناً یہ سب نہ ہوتا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تو خود کو ان خیالوں سے آزاد کر دو، ورنہ تمہارا یہ دماغ نکال کر ہی پھینک دوں گا جن سے تم الٹا سیدھا سوچتی رہتی ہو۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے ایک نظر عائشہ کو دیکھا اور گاڑی فارم ہاؤس کے راستے پر ڈال دی۔ گاڑی فارم ہاؤس کے سامنے روک کر اس نے عائشہ کو اترنے کا اشارہ کیا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ عائشہ، اندر جاؤ۔ لیکن اندر جاؤ مطلب صاف تھا اس وقت اسے عائشہ سے کوئی بات نہیں کرنی تھی۔ چاروں نچار وہ گاڑی سے اتر کر اندر چلی گئی، اور اس کے جانے کے بعد حمزہ بھی گاڑی وہاں سے دور لے گیا۔ اسے اس وقت صرف تنہائی چاہیے تھی، یہاں سے دور جانا تھا۔ نیند سے جاگتے ہی اس کی نظر سامنے بیٹھی نینسی پر گئی۔ وہ حیرت سے اس نئے چہرے کو دیکھنے لگی جو اسے اٹھتے دیکھ کر خود ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، وہ کیوں خوش نہ ہوتی؟ فائنلی اس کے سر کی شادی جو ہو گئی تھی۔ ہیلو میم۔ میم کیا؟ اس لفظ سے اس نے مجھے پکارا ہے؟ اس نے حیرت سے سوچا، آج تک تو گھر میں اسے کسی نے اتنے احترام سے نہیں پکارا تھا، اور یہاں یہ انجان لڑکی اتنے احترام بھرے لہجے میں اسے ہیلو کہہ رہی تھی۔ تم کون ہو؟ میں نینسی ہوں۔ تم نینسی ہو یا ٹیکسی؟ مجھے یہ نہیں جاننا، مجھے بس یہ جاننا تھا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو۔ اس نے اپنی بات آدھی اردو اور آدھی انگلش میں کہی، جس پر نینسی ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے ناسمجھی سے دیکھنے پر عائشہ نے اپنی بات مکمل انگلش میں کہی، میں یہاں کی میڈ ہوں۔ اس کا جواب سن کر وہ گہرا سانس لیتی کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ نہایت ہی سادگی سے سجا وہ کمرہ سادگی کے باوجود بھی بے حد خوبصورت تھا۔ یقیناً وہ اس وقت حمزہ کے گھر پر تھی، اور شاید اس کے کمرے میں بھی۔ میں یہاں کیسے آئی؟ میں تو پلین میں سوئی تھی۔ جی آپ سو گئی تھی، اور آپ کی نیند خراب نہ ہو اس لیے سر آپ کو خود ہی اندر لے آئے تھے۔ وہ ہیں کہاں؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ سامنے والے روم میں ہیں۔ جواب ملتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ آہستہ سے دروازہ کھول کر اس نے اندر کی طرف دیکھا، جہاں وہ سادہ سے کپڑوں میں بازو آنکھ پر رکھے بیڈ پر چت لیٹا تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کیا اور اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ ہلکے سے اس کا بازو ہلانے لگی۔ میر، کیا ہوا ہے؟ اسی پوزیشن میں لیٹے لیٹے جواب دیا۔ مجھے پتا ہے میں نے غلطی کی ہے، پر آپ اس طرح تو مت کریں۔ میں نے غلطی کی ہے تو مجھے ڈانٹیں، کچھ بات کریں، لیکن کچھ تو کہیں۔ آنکھ سے بازو ہٹا کر وہ سنجیدگی سے سامنے کھڑی اپنی معصوم بیوی کو دیکھنے لگا، جو چہرے پر معصومیت سجائے اسے دیکھ رہی تھی۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ تم وہاں کیوں گئی تھی عائشہ؟ اس کی بات پر وہ اپنے لب دانتوں میں دبا گئی۔ اب اسے کیا بتاتی؟ وہ وہاں فقط ایڈونچر کے لیے گئی تھی۔ آئی ایم سوری، مجھے تمہارا سوری نہیں چاہیے، میری بات کا جواب دو۔ اس کے چلانے پر وہ سہمی۔ آج پہلی بار وہ حمزہ کا اشتعال بھرا روپ دیکھ رہی تھی۔ کیسے نہ سہمتی؟ آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئی۔ سوری، وہ ہچکیوں سمیت روتے ہوئے اس سے سوری کہہ رہی تھی، اور سامنے کھڑے شخص کا دل چاہ رہا تھا اس کا چہرہ تھپڑوں سے لال کر دے، لیکن عورت ذات پر ہاتھ اٹھانا میر حمزہ عباسی کی فطرت نہیں تھی۔ وہ غصے میں تھا، اور کیوں نہ ہوتا؟
عائشہ اس کی پاک محبت تھی جسے آج تک اس نے خود بھی نہیں چھوا تھا، تو کسی اور کا چھونا کیسے برداشت کر لیتا۔ اسے روتے دیکھ کر وہ بنا کچھ کہے وہاں سے جانے لگا۔ جب اسے جاتے دیکھ کر وہ تیزی سے اس کے سامنے آئی اور اس کی چوڑی پشت پر اپنے نازک ہاتھ کی گرفت باندھ کر اس کے سینے سے لگ گئی، اور عائشہ کے اس عمل سے حمزہ کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھا۔ میں بس چاہتی تھی آپ مجھے ڈھونڈیں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا۔ اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکال کر وہ اس کا بھیگا چہرہ صاف کرنے لگا۔ تم کیوں چاہتی تھی میں تمہیں ڈھونڈوں؟ ڈھونڈنے کی کیا ضرورت تھی عائشہ، تم میرے پاس ہی تو تھی۔ میں تو بس تھوڑا ایڈونچر کرنا چاہتی تھی، اور ناول میں بھی تو پڑھا تھا کہ ہیروئن کھو جاتی ہے تو ہیرو اسے ڈھونڈتا ہے، بس میں اسی لیے گئی تھی۔ اس کی بات سنتے ہی وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ تو وہاں بھاگنے کی اصل وجہ یہ تھی۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس نے عائشہ کو اپنی گود میں بٹھایا اور اس کے چہرے پر جھولتی آوارہ لٹوں کو نرمی سے کان کے پیچھے کر دیا۔ تم یہ چاہتی تھی نا کہ کوئی لڑکا تمہیں دیکھے، تم سے عشق کرنے لگے اور پھر زبردستی تمہارے ساتھ نکاح کر لے۔ حمزہ کی بات پر نظریں جھکائے اس نے اپنا سر ہاں میں ہلا دیا۔ تم مجھے بتاؤ، کیا تم ایسے شخص سے کبھی محبت کر سکتی ہو جو تمہیں بلیک میل کر کے شادی کرے، جو تمہاری مرضی کے خلاف تم سے نکاح کرے اور لوگوں کے بیچ تمہارے کردار کو ایک سوالیہ نشان بنا دے؟ نہیں، بھلا ایسے شخص سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس بات پر اس نے پہلی بار غور کیا تھا۔ کیا واقعی وہ ایسے شخص سے محبت کر سکتی تھی جو زبردستی اسے اپنی زندگی میں شامل کرتا بنا اس کی رضا جانے؟ لیکن حرم اور جنت آپی کا نکاح بھی تو ایسے ہی ہوا تھا، زبردستی۔ میں نہیں جانتا جنت کے ساتھ کیا ہوا تھا، لیکن ارزا نے حرم کے ساتھ کیا کیا ہے میں یہ جانتا ہوں۔ عائشہ، حرم کبھی نہ کبھی اس رشتے کو قبول کر لیں گی، کیونکہ محبت تو انہیں ارتضیٰ سے ہے، البتہ ویسی محبت نہیں ہے جیسی ارتضیٰ ان سے کرتا ہے، لیکن ان کے رشتے میں محبت تو ہے، اور آج نہیں تو کل وہ اس رشتے کو قبول بھی کر لیں گی، پھر چاہے وہ اپنی خوشی سے کریں یا مجبوری میں۔ بعض چیزیں انسان یا تو خوشی میں کرتا ہے یا مجبوری میں، اور حرم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ اس کا گال سہلاتے ہوئے وہ نرمی سے کہہ رہا تھا اور اس کے کندھے پر اپنا سر ٹکائے عائشہ اس کی ایک ایک بات غور سے سن رہی تھی۔ عائشہ، ناول پڑھنے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اس فرضی زندگی کو ہی حقیقت مان لینا کوئی اچھی بات بھی نہیں ہے۔ کچھ چیزوں میں تم غلط نہیں ہو، جیسے کسی لڑکے کو اپنا آئیڈیل تصور کرنا، اس لڑکے جیسے ہم سفر کی خواہش کرنا، یہ غلط بات نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کے حقیقی ہونے کی دعا کرنا جو حقیقت میں ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم ناول پڑھنا چھوڑ دو، تم جو کرنا چاہتی ہو کرو، لیکن اپنی ہر چیز مجھ سے شروع کر کے مجھ پر ختم کر دو۔ تم ناول کی زندگی جینا چاہتی ہو تو ضرور جیو، لیکن میرے سامنے صرف میرے ساتھ جیو اور مجھے ہی اپنی دنیا بنا لو۔ اپنا سر اٹھا کر عائشہ نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس نے ایک ایسا ہم سفر چاہا تھا جیسا کہانیوں میں ہوتا ہے، اور اسے ایسا ہی ہم سفر دیا گیا تھا جو اس کے دلی جذبات کی قدر کرنے والا تھا، اسے سمجھنے والا تھا۔ آپ بہت اچھے ہیں، لیکن مجھ جیسی لڑکی آپ کے قابل نہیں ہے۔ تم جانتی ہو میں نے تم سے کیوں شادی کی؟ کیونکہ میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ تم میری پہلی نظر کی محبت ہو عائشہ، سچ کہہ رہے ہیں؟ خوشی سے اس کی آنکھیں چمکی۔ بالکل، میں نے تمہیں آفس میں پہلی بار دیکھا تھا، اور پھر جب سے ہی تم میرے دل پر قبضہ کر گئیں۔ تم سے پہلے میری زندگی بہت بے رونق تھی، مام ڈیڈ کے جانے کے بعد بالکل تنہا ہو گیا تھا میں، کوئی نہیں تھا میرے پاس۔ پھر ایک دن تمہیں دیکھا اور ایسا لگا جیسے زندگی دوبارہ مل گئی۔ تمہیں دیکھا تو ہنسنے لگا، زندگی جینے کا احساس ہوا۔ میری بے رونق زندگی میں جیسے باہر اتر آئی تھی صرف تمہارے ہونے سے۔ تم میرے لیے بہت خاص ہو عائشہ، بہت خاص۔ بے یقینی سے وہ اس خوبرو شخص کو دیکھ رہی تھی۔ کیا واقعی وہ اس کے لیے اتنی خاص تھی؟ وہ ہمیشہ چاہتی تھی کوئی شخص اسے پہلی نظر میں دیکھے اور اس سے عشق کر بیٹھے، لیکن یقین نہیں تھا کہ ایسا کچھ حقیقت میں ہو جائے گا، وہ کسی کے لیے اتنی خاص ہو جائے گی۔ لیکن واقعی یہ حقیقت تھی، وہ حمزہ عباسی کی پہلی نظر کی محبت تھی۔ آپ بہت اچھے ہیں میر، بہت زیادہ۔ ویسے جانے میر، تم نے گفٹ تو مانگا ہی نہیں۔ کون سا گفٹ؟ حفصہ آنٹی نے بتایا تھا کہ شادی کے بعد دلہن کو گفٹ دیتے ہیں، اس رسم کا نام مجھے نہیں یاد، لیکن میں نے اس وجہ سے تمہارے لیے گفٹ لیا تھا۔ اس کے الجھن بھرے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ وہ منہ دکھائی ہوتی ہے میر، پر تمہارا منہ تو میں دیکھ چکا ہوں۔ کوئی بات نہیں، آپ پھر بھی مجھے گفٹ دے دیں۔ ٹھیک ہے، آؤ تمہارا گفٹ دیتا ہوں، اور مجھے یقین ہے تمہیں پسند آئے گا۔ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے وہ کمرے سے باہر جانے لگا۔ کہو میر کی جان، مجھے نیچے اتاریں۔ تم بس اپنی آنکھیں بند رکھو۔ آنکھیں بند کروں گی تو اپنا تحفہ کیسے دیکھوں گی؟ اس کے چہرے پر الجھن بکھری۔ جب میں کہوں گا تب کھول لینا، ابھی بند کرو۔ حمزہ کے کہنے پر اس نے شرافت سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی بند آنکھیں دیکھ کر وہ مسکرایا اور ایک کمرے کے قریب پہنچ کر پیر کی مدد سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ ٹھیک ہے، اب تم آنکھیں کھول سکتی ہو۔
اسے سیدھا کھڑا کر کے حمزہ نے دھیمے سے کہا، جس پر وہ آنکھیں کھول کر دیکھنے لگی اور جگہ دیکھتے ہی حیرت سے اس کا پورا منہ کھل گیا تھا۔ وہ لائبریری کا کمرہ تھا، ناول سے بھری لائبریری جس کے ہر شیلف پر ناولز کی کتابیں سجی ہوئی تھیں۔ او مائی گاڈ، کیا یہ سب میرے لیے ہیں؟ خوشی سے اچھلتے ہوئے اس نے چیخ کر کہا تھا۔ بالکل تمہارے علاوہ اور کس کے لیے ہوگا؟ حمزہ کی بات سنتے ہی وہ وہاں رکھی کتابیں اٹھا کر دیکھنے لگی اور حمزہ بس مسکراتے ہوئے اس کا بچوں جیسا انداز دیکھ کر رہ گیا۔ وہ میر حمزہ عباسی تھا جس نے اپنی بیوی کو منہ دکھائی میں ناول سے بھری لائبریری دی تھی، کیونکہ اس کی بیوی ناولز کی دیوانی تھی۔ تمہاری واپسی کب ہو رہی ہے؟ اس نے خرم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جو اس کے کندھے پر سر رکھے بیٹھی تھی۔ کیوں اکتا گئے ہیں مجھ سے جو واپس بھیجنا چاہتے ہیں؟ اس کے پھولے چہرے کو دیکھ کر وہ ہلکا سا ہنسا۔ میں بھلا کیوں اکتانے لگا؟ تم سے بس پوچھ رہا تھا، کیونکہ شادی کے بعد بیٹیاں اپنے گھر ہی اچھی لگتی ہیں۔ کل واپسی ہے۔ واپسی کا تصور کرتے ہی دل زوروں سے دھڑکا۔ ارتضیٰ نے اسے 1 ہفتے کا وقت دیا تھا جو کب کا پورا ہو چکا تھا۔ یقیناً واپس جاتے ہی وہ اپنے کہے پر عمل کرنے میں وقت بھی نہیں لگائے گا، اور یہی بات سوچ سوچ کر اسے پریشانی ہو رہی تھی۔ تم خوش ہو ارتضیٰ کے ساتھ؟ اگر میں کہوں گی کہ نہیں ہوں تو کیا کریں گے آپ؟ اس سے پہلے تم مجھے جواب دو، کیا تم نے اب تک کوشش کی اس رشتے کو نبھانے کی؟ نہیں، لیکن اب میں پوری کوشش کروں گی دادا سائیں۔ اچھی بات ہے، تم کوشش کرو، اور اگر یہ رشتہ کوشش کے باوجود بھی ناکام ٹھہرا تو پھر وہی ہوگا جو تم چاہتی ہو۔ اس نے خرم کے بالوں پر اپنے لب رکھے۔ کیا ہو رہا ہے؟ عظیم نے وہاں پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، اور جس کا جواب دور ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی سینڈوچ کھاتی منت نے دیا۔ دادا پوتی کا پیار چل رہا ہے۔ کتنے اچھے ہیں نا دادا، عالم دادا خرم آپ ہی سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور ایک میرے دادا سائی ہیں جنہیں میری کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اس نے چہرے پر مصنوعی اداسی سجا کر کہا، اور اس کا اداس چہرہ دیکھ کر وہ تینوں ہنسے۔ منت اس طرح کی باتیں تب ہی کرتی تھی جب اسے کوئی فرمائش کرنی ہوتی تھی۔ ادھر آؤ۔ عظیم نے اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا، جو اس کا اشارہ پاتے ہی جلدی سے اٹھ کر اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ مجھے باہر گھومنے جانا ہے، تو ازمیر سے کہنا تھا نا؟ کہا تھا، لیکن انہوں نے کہا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم کہیں باہر نہیں جاؤ گی۔ منہ بنا کر اس نے صوفے سے ٹیک لگائی۔ اچھا، تو پھر ساحر سے کہہ دیتی۔ ان سے بھی کہا تھا، لیکن انہوں نے بھی کہا کہ اب تم پر ازمیر کا زیادہ حق ہے۔ اگر اس کی اجازت نہیں ہے تو میں نہیں لے جا سکتا۔ پہلے ازمیر سے اجازت لو۔ ازمیر کی اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہے میرا بیٹا، جاؤ، جا کر تیار ہو جاؤ، میں خود تمہیں لے کر جاتا ہوں۔ ماہر کی آواز پر ان سب نے اس کی طرف دیکھا جو اب وہیں پر بیٹھ چکا تھا۔ یقیناً منت کی کہی ساری بات بھی وہ سن چکا تھا۔ تھینک یو بڑے پاپا۔ اس کی بات سنتے ہی منت نے چہکتے ہوئے اس کے گال پر اپنے لب رکھے اور اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر ازمیر پر گئی، جو پورے کمرے میں اپنی تصویریں لگاتا پھر رہا تھا۔ ازمیر، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں اس پورے کمرے کو اپنی تصویروں سے سجا رہا ہوں تاکہ تم جہاں بھی دیکھو صرف میں نظر آؤں اور ہمارا بیبی بالکل مجھ جیسا ہو۔ ضروری تھوڑی ہے بیبی آپ پر ہی جائے گا، ہو سکتا ہے المیر لالا پر چلا جائے تو المیر پر چلا جائے، وہ بھی تو میری طرح ہی دکھتا ہے۔ تم بتاؤ کچھ کھاؤ گی؟ مجھے جو کھانا ہوگا میں باہر جا کر خود ہی کھا لوں گی، ویسے بھی میں بڑے بابا کے ساتھ باہر جا رہی ہوں۔ ازمیر کے گھرنے کی پرواہ کیے بغیر وہ اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ منت، میں نے تمہیں جانے سے منع کیا ہے نا؟ آپ کے روکنے سے میں رکنے والی نہیں ہوں، میں جاؤں گی اور ضرور جاؤں گی۔ کپڑے نکال کر وہ واش روم میں چلی گئی۔ اچھا، تو میں تمہیں لے جاتا ہوں، بابا سائیں کو کیوں تنگ کر رہی ہو؟ واش روم میں سنائی دیتی اس کی آواز پر وہ پہلے تو حیران ہوئی، لیکن پھر خود ہی کندھے اچکا گئی۔ اچھا ہی تھا، ازمیر خود لے کر جا رہا تھا، پھر بھلا اسے کیا اعتراض ہونا تھا؟ پھپھو سائیں، اصفی جھوٹا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ نور کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے غصے سے کہا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کے غصے کا انداز بھی بچوں جیسا تھا۔ کیا جھوٹ کہہ دیا اس فن نے؟ وہ مجھے بیوقوف بناتا ہے کہ مجھے بابا سائیں کے پاس لے کر جائے گا، لیکن لے کر نہیں جاتا۔ اس کے خفگی بھرے انداز پر وہ بے ساختہ ہنسی، کیونکہ اس طرح آئزل اسے بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ یہاں بیٹھو تم۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر نور نے اسے اپنے قریب بٹھایا۔ تمہیں پتہ ہے آئزل، جہاں تم رہتی تھی نا، بہت سالوں پہلے میں بھی وہیں رہتی تھی، لیکن پھر ایک دن مجھے اس جگہ کو چھوڑنا پڑا۔ کیوں؟ حیرت سے اس کا منہ کھلا۔ کیونکہ لڑکی کا اصلی گھر وہی ہوتا ہے جو اس کے شوہر کا ہوتا ہے، اور تمہارا بھی اصلی گھر اب یہی ہے۔ اور جو اچھی لڑکیاں ہوتی ہیں نا آئزل، وہ اپنا گھر نہیں چھوڑتی۔ تم بھی تو اچھی ہو نا۔ جتنی آسانی سے وہ اسے سمجھا سکتی تھی اتنی آسانی سے سمجھا رہی تھی۔ ہاں میں اچھی ہوں، میں اپنے اصلی گھر میں ہی رہوں گی۔
اس نے اچھے بچوں کی طرح زور و شور سے اپنا سر ہاں میں ہلایا اور اس کا انداز دیکھ کر نور نے ہنستے ہوئے اس کے نرم گال کو اپنے لبوں سے چھوا۔ تو کیسی گزری شادی؟ بہت اچھی گزری، لیکن آپ کی کمی بہت محسوس ہوئی، اسپیشلی بڑی ماما کو بڑی ماما تو آپ کو بہت یاد کر رہی تھی۔ وہ بہن کا ذکر کرتے ہی مسکرائے۔ روز کی طرح اس وقت وہ شازل صاحب کے ساتھ بیٹھی لان میں چائے پی رہی تھی۔ ماحول خوشگوار تھا اور ٹھنڈی ہوائیں ماحول کو مزید خوشگوار بنا رہی تھی۔ بس کام کے کچھ مسئلے چل رہے ہیں آج کل، اسی میں مصروف ہوں، اسی وجہ سے شادی پہ اٹینڈ نہیں کر سکا، لیکن میں حورب سے ملنے جاؤں گا، تم بھی ساتھ چلنا۔ ان کی بات سنتے ہی وہ چہکی۔ سچی؟ ہاں بالکل، لیکن اربان اگر انہوں نے اجازت نہیں دی تو؟ اربان سے میں بات کر لوں گا۔ مطمئن ہو کر اس نے دھیرے سے اپنا سر ہلایا۔ ویسے ایک بات پوچھوں بابا؟ ہاں پوچھو۔ آپ کو برا تو نہیں لگتا؟ مطلب آپ نے تو حرم آپی کے لیے رشتہ مانگا تھا نا، پھر میری اربان سے شادی ہو گئی تو کیا آپ کو برا نہیں لگا؟ حرم آپی آپ کی سگی بھانجی ہیں، آپ نے اربان کے لیے ان کی خواہش کی تھی، میرے لیے تو تم سبھی میری بیٹیوں کی طرح ہو۔ حرم اور اربان کی منگنی کے پیچھے صرف یہ وجہ تھی تاکہ میں اپنی بہن کی نشانی کو اپنے پاس رکھ سکوں، لیکن اس کا نصیب کوئی اور تھا اور میرے بیٹے کا نصیب تم تھی میرال۔ بس اسی لیے خدا نے تمہیں ہمارے گھر کی رونق بنا دیا۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے اندر جانے کا اشارہ کر کے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ عصر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ ازمیر، ایک بچہ اپنی سائیکل بھی آپ کی گاڑی سے تیز چلاتا ہوگا، اس نے اکتا کر کہا۔ ازمیر اسے لے تو آیا تھا، لیکن وہ گاڑی حد سے زیادہ آہستہ چلا رہا تھا۔ اس سے زیادہ تیز تو وہ پیدل چل سکتی تھی، پھر اس گاڑی میں جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ منت، اگر تیز گاڑی چلانے سے میرے بیبی کو کوئی تکلیف ہوئی تو؟ اگر تکلیف ہوگی تو میں بتا دوں گی ازمیر، لیکن اس طرح کی حرکتیں کر کے مجھے تکلیف مت دیں۔ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہاں تکلیف ہو رہی ہے؟ اس کے کہنے پر منت بس اپنا سر پیٹ کر رہ گئی۔ پتہ نہیں یہ 2 مہینے ازمیر کے سنگ کیسے گزرنے والے تھے۔ ازمیر، مجھے گھر لے چلیں یا پھر طریقے سے گاڑی چلا لیں۔ اس کے دانت پیسنے پر ازمیر نے گاڑی کی اسپیڈ بڑھا دی۔ تیز رفتار سے تو گاڑی اب بھی نہیں چل رہی تھی، لیکن پہلے سے تو بہتر تھی، جس پر منت نے شکر بھرا سانس لیا۔ میر، میں کیا پہنوں؟ اس نے سوئے ہوئے حمزہ کا بازو ہلا کر پوچھا۔ ان دونوں کی ساری رات جاگتے ہی گزری تھی، اس لیے حمزہ اب 2 گھنٹوں سے سو رہا تھا، لیکن عائشہ کی آنکھیں ایک پل کو بھی بند نہیں ہوئی تھیں۔ ہوتی بھی کیسے؟ حمزہ کا دیا ہوا تحفہ اس کی نیندیں اڑا چکا تھا۔ وہ کب سے لائبریری میں بیٹھی ہر کتاب نکال کر دیکھ رہی تھی۔ کتابیں دیکھ دیکھ کر وہ تھک چکی تھی، لیکن کتابیں تھیں جو ختم ہی نہیں ہو رہی تھیں۔ اسے تو لگتا تھا اس نے اب تک کے لکھے گئے تمام ناولز پڑھ لیے، لیکن اس لائبریری میں آ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی تو اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے۔ اپنے لیے چند ناولز کی کتابیں اٹھا کر وہ کمرے میں لے آئی تاکہ فراغت ملتے ہی آرام سے انہیں پڑھ لے، اور اس کے بعد جس چیز کا خیال اسے آیا تھا وہ تھا اپنے کپڑوں کا۔ رات سے وہ انہی کپڑوں میں گھوم رہی تھی۔ بیگ میں اس کے کچھ کپڑے موجود تھے، لیکن اس کا بیگ حمزہ نے پتہ نہیں کہاں رکھ دیا تھا۔ اس کے نہ اٹھنے پر عائشہ نے اس کا بازو مزید زور سے ہلایا۔ کیا ہوا؟ مجھے چینج کرنا ہے، تو میری مدد چاہیے ہنی۔ اس کی کمر کے گرد اپنا بازو حائل کر کے حمزہ نے اسے اپنے قریب کیا۔ نہیں، مجھے اپنا بیگ چاہیے، وہ کہاں رکھا ہے؟ گھبراتے ہوئے وہ حمزہ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اٹھی، اور اس کا شرمایا ہوا روپ دیکھ کر حمزہ کو پہلی بار اندازہ ہوا کہ عورت کا سب سے خوبصورت گہنا تو شرم و حیا ہوتی ہے۔ سامنے بیٹھی وہ شرماتی ہوئی لڑکی بنا کسی ہتھیار کے ہی اسے گھائل کر رہی تھی۔ میر، بتائیں نا، ہنی وارڈروب میں رکھے ہیں تمہارے کپڑے۔ اس کا جواب سن کر عائشہ وہاں سے اٹھ گئی، اور اس کے اٹھتے ہی حمزہ نے پھر سے آنکھیں موند لی۔ شاور لے کر اس نے اپنے لیے ایک کریم کلر کی فراک نکالی، اسے زیب تن کر کے باہر آ گئی۔ وارڈروب میں رکھے اس کے سارے سوٹ نئے تھے، یقیناً حمزہ نے اس کے لیے خود شاپنگ کی تھی۔ اس کے سارے کپڑے بے حد خوبصورت تھے اور پہننے لائق تھے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ایسے ماحول میں رہ کر بھی حمزہ ان چیزوں کا اتنا خیال رکھتا ہوگا۔ چند ایک کپڑوں کو چھوڑ کر اس کے باقی سارے کپڑوں میں دوپٹے موجود تھے۔ دوپٹہ اس سے کبھی بھی سنبھالا نہیں گیا تھا، آج تک لیا بھی نہیں تھا تو صرف آج تک لیا بھی تھا تو صرف مشال کے کہنے پر، ورنہ زیادہ تر وہ گلے میں مفلر ڈال کر ہی گھومتی تھی۔ اس وقت کریم کلر کا دوپٹہ کندھے پر جھول رہا تھا، جو اس نے بڑے اشتیاق سے لیا تھا، لیکن عادت کے مطابق تھوڑی دیر میں اس دوپٹے سے جھنجھلا کر وہ اسے خود سے دور کرنے میں دیر نہیں لگاتی۔ اپنے بال سلجھاتے ہوئے اس نے مڑ کر سوئے ہوئے حمزہ کو دیکھا، جو الٹا لیٹا سو رہا تھا۔ ایک ہاتھ بیڈ پر پھیلا ہوا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ بیڈ سے نیچے گر رہا تھا۔ ڈریسنگ پر رکھی حمزہ کی گھڑی اٹھا کر اس نے حمزہ کی مضبوط کلائی میں پہنائی اور اپنے دوپٹے کا کونا زبردستی اس کی گھڑی میں پھنسا کر وہاں سے جانے لگی۔ جب گھڑی میں اٹکے
दुपट्टे ने उसके कदम रोक लिए। मीर क्या कर रहे हैं, छोड़े ना। उसने नाखून दांतों में चबाते हुए शर्माने की भरपूर एक्टिंग की। अगर ये दुपट्टा हमजा ने खुद पकड़ा होता तो बात और थी, लेकिन ये काम भी आयशा ने खुद ही किया था। फिर शर्माना कैसा, लेकिन हैरत का झटका उसे तब लगा जब उसका हाथ पकड़कर हमजा ने उसे अपने ऊपर गिराया। बेख्तियार लबों से हल्की सी चीख निकली, मेरी ये क्या हरकत है? पहले अपनी अदाएँ दिखाओ और फिर सारा इल्ज़ाम मासूम शौहर पर डाल दो। ये तो गलत हरकत है भई। हनी, मैंने कोई अदाएँ नहीं दिखाई, तुम भले कोई अदा ना दिखाओ, मुझे बहकाने के लिए तुम्हारा ये दिलकश सरापा ही काफ़ी है। उसका चेहरा अपने करीब करके हमजा ने उसके कान में सरगोशी की, क्या कर रहे हैं, दूर हटें। अब दूर हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तो मैं तुम्हें बस अपने करीब कर लेना चाहता हूँ, इतना करीब कि तुम्हें अपनी सांसों में भी मेरी खुशबू आए। मैं तुम्हारे करीब ना भी आऊँ तो तुम्हें मेरी मौजूदगी हर तरफ महसूस हो। आयशा के लबों पर नज़रें जमाए वो बहकते लहजे में कह रहा था, और उसकी नज़रों का मरकज़ जानकर आयशा को अपनी जान जाती महसूस हो रही थी। हमज़ा की फ़कत इतने करीब मौजूदगी पर ही उसकी नाजुक जान बेहाल हो चुकी थी, तो बाद में उसका क्या बनना था। उसे अपने लबों पर झुकते देखकर आयशा ने फ़ौरन उससे फासला बनाया और जल्दी से उठ खड़ी हुई। उसके घबराने पर वो खुलकर हंसा, क्या हुआ हनी, मुझे भूख लग रही है, आपको तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। मैंने रात से कुछ नहीं खाया। हाँ तो किचन में जाओ, वहाँ नैन्सी है, तुम जो कहोगी वो तुम्हें बना देगी। उसकी बात सुनते ही वो मज़ीद वहाँ रुके बिना कमरे से भाग गई, और उसके भागने पर हमज़ा की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई। घर वापस आते ही वो सीधा अलमीर के पास गया था और वहाँ उसे पैकिंग करते देखकर पूछे बिना नहीं रह सका, कहाँ की तैयारी हो रही है? तुर्की की, 2 दिन बाद मेरी फ़्लाइट है। इतनी जल्दी? हाँ, पैकिंग तो मैंने काफ़ी दिन पहले ही कर ली थी, उसने मसरूफ़ियत भरे अंदाज में जवाब दिया। मेरा मतलब है, बुकिंग तो मैंने काफ़ी दिन पहले ही कर ली थी, अपनी मसरूफ़ियत भरे अंदाज में जवाब दिया। मेरा मतलब है, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? थोड़े दिन बाद चले जाना था। वो धड़म से बेड पर लेटा, जबकि उसके कहने पर अपनी पैकिंग करते हाथ रोककर अलमीर ने उसे घूरना अपना फ़र्ज़ समझा। हद होती है, मेरे तो जैसे कोई जज्बात ही नहीं है ना हुरम, और तेरी शादी की वजह से यहाँ आया था, और देखो मुझसे छोटे छोटे शादी करके बैठ गए, बस एक मैं ही कंवारा फिर रहा हूँ। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं चलेगा, जल्दी से जाऊँगा, बीजान से बात करूँगा और तुझसे पहले अपनी औलाद लेकर आऊँगा। उसके गुस्से से कहने पर अज़मीर ने क्या कहा लगाया, मुझसे पहले तेरी औलाद कैसे आएगी अलमीर, ज़रा वजाहत भी दो। तू भूल रहा है अज़मी, मेरे पास ऑलरेडी एक बेटा है, बस उसे अपना नाम देना है। अच्छा, खुद ही सारी प्लानिंग कर ली। अगर मीरब ने इनकार कर दिया तो? मैं मीरब से नहीं, बीजान से बात करूँगा। अगर उन्होंने भी इनकार कर दिया तो कुछ नहीं, रगों में तो मेरे भी शाह ख़ानदान का ही खून दौड़ता है। अलमीर, कोई ज़बरदस्ती मत करना। अलमीर शाह मर तो जाएगा, लेकिन मीरब अंसारी को खुद से दूर नहीं जाने देगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। उसके ज़िद्दी अंदाज़ पर अज़मीर बस गहरा सांस लेकर रह गया। मेरी फ़ेवरेट मूवी है ये, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, लेकिन मेरी बदनसीबी है मिराल के मेरे पास इस वक्त ये मूवी दस्तयाब नहीं है। ऐसे क्यों कह रहे हैं? उसके कहने पर मिराल ने खफगी से उसे देखा और वापस अपना सर उसके कंधे पर रख लिया। हम कोई और मूवी देख लेते हैं, आप बताएं आपको कौन सी मूवी पसंद है। उसे अरबान की गोद में रखे लैपटॉप को देखा और अपनी गोद में रखे पॉपकॉर्न की बाउल में से चंद कॉर्न उठा लिए। मुझे एक्शन मूवीज़ पसंद है, लेकिन बीवी के साथ सिर्फ रोमांटिक मूवीज़ देखने में मज़ा आता है। उसने मुस्कुराते हुए एक फ़िल्म प्ले कर दी। अरमान, अगर ये गंदी मूवी है तो मुझे नहीं देखनी। नहीं जाना, ये बहुत ही साफ़ सुथरी मूवी है, तुम्हारा शौहर बहुत मासूम है, गंदी चीज़ें नहीं देखता। लेकिन इसका नाम तो देखें, माय फॉल्ट, भला कोई ये नाम भी मूवी का रखता है? अब रखने वाले का ने रखा है, मैं क्या कर सकता हूँ। उसने लापरवाही से कहा, जिसे देखकर उसने बिना कुछ कहे खुद भी अपना सारा ध्यान लैपटॉप की स्क्रीन पर लगा लिया। और फिर थोड़ी देर बाद ही मिराल का नाजुक मुक्का अरबान की मजबूत बाजू पर लगा। अरबान, आपने तो कहा था ये गंदी मूवी नहीं है। जाना, अब मैं तुम्हारे साथ बैठकर कोई बहन भाई वाली मूवी तो नहीं देख सकता ना, लेकिन मुझे ये नहीं देखनी है। कुछ और लगाएं, बल्कि दिखाएं, इधर मैं खुद लगाऊंगी। अरबान की गोद में से लैपटॉप उठाकर वो नई मूवी देखने लगी, और एक अच्छी मूवी मिलते ही खुशी से चहकते हुए वापस लैपटॉप उसकी गोद में रख दिया। आपको पता है, ये भी मेरी फ़ेवरेट मूवी है। उसने वापस सर अरबान के कंधे पर रखा और अरबान बस उसकी लगाई हुई मूवी देखता रह गया। हम साथ साथ हैं,
اگر یہی مووی دیکھنی تھی تو یہاں اکیلے بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی، موم اور ڈیڈ کے ساتھ باہر دیکھ لیتے۔ یہ بات وہ بس سوچ کر رہ گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا اپنی گود میں رکھا لیپ ٹاپ دور پھینک دے، کیونکہ سامنے چلتی یہ مووی اس کا سارا موڈ خراب کر چکی تھی۔ لیکن میرال کا خوشی سے چہکتا انداز اسے ایسا کرنے نہیں دے رہا تھا۔ اگر یہ مووی دیکھ کر اسے خوشی مل رہی تھی تو اس کی خوشی کے خاطر اربان لاشاری تھوڑی دیر کے لیے یہ سب برداشت تو کر ہی سکتا تھا۔ منت پلیز یار دروازہ کھولو۔ میں نہیں کھول رہی۔ ہر فریاد پر اسے اندر سے یہی جواب مل رہا تھا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ مجھے کیا ہوا ہے؟ دروازہ کھول کر اسے گھورتی نظروں سے ازمیر کو دیکھا۔ پہلے تو مجھے جانے نہیں دیا، دوسرا جب میں بڑے بابا کے ساتھ جا رہی تھی تو خود زبردستی درمیان میں آ گئی اور وہاں لے جا کر الگ تماشا لگایا۔ میں نے کوئی تماشا نہیں لگایا، تم بس برگر کھانے کی ضد کر رہی تھی جس پر میں نے منع کر دیا، کیونکہ وہ برگر والا دکھنے میں ہی ایسا لگ رہا تھا جیسے صدیوں سے نہیں نہایا۔ اچھا تو گول گپوں میں کیا مسئلہ تھا؟ کھٹی چیزیں کھاؤ گی تو گلا خراب ہو جائے گا، بیمار پڑ جاؤ گی۔ ازمیر شاہ کے پاس اس کے ہر سوال کا جواب موجود تھا۔ آج سے پہلے تو جیسے میں نے کوئی کھٹی چیز کھائی ہی نہیں ہے۔ ازمیر، آج سے پہلے تم پریگننٹ بھی تو نہیں ہوئی تھی نا؟ منت، ازمیر شاہ میرا سر کھانے کی ضرورت نہیں ہے، جائیں یہاں سے، آج اس کمرے میں آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ غصے سے کہہ کر اس نے دروازہ زور سے اس کے منہ پر مارا، جس پر وہ منہ بنا کر رہ گیا۔ شادی کی سائیڈ ایفیکٹس تو آج پتہ چل رہے تھے۔ اس نے غصے سے بند دروازے کو دیکھا۔ جب المیر کے کہے کی آواز پر وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا، جو اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑا اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتا کہا لگا رہا تھا۔ یقیناً پوری پکچر ہی وہ دیکھ چکا تھا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں جنت؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے فون پر بات کرتی جنت سے کہا۔ اسے کال پر مصروف دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ کافی دیر تک وہ اس کے کال ختم ہونے کا انتظار کرتا رہا، جو سالار کو دیکھ کر طویل ہوتی جا رہی تھی۔ اسے ہر طرح سے نظر انداز کرتی، وہ اپنی باتوں میں مگن تھی، لیکن اسے اپنی طرف متوجہ کرنا سالار شاہ کو خوب آتا تھا۔ اس کے قریب جا کر سالار نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کیا اور اس کی گردن پر جھک کر اپنا جارحانہ لفظ چھوڑنے لگا۔ اسے پتہ تھا کہ اس کی اتنی قریب موجودگی پر جنت پہلے بھوکلائے گی، گھبرائے گی اور پھر تنگ آ کر کال کاٹ دے گی، اور پھر وہی ہوا جو اس نے سوچا تھا۔ سالار شاہ سدھر جاؤ۔ کال کاٹ کر اس نے غصے سے اپنا موبائل بیڈ پر پھینکا۔ آپ مجھے نظر انداز ہی کرتی ہیں، اس لیے مجھے یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ کیا کام ہے؟ اسے تنگ آ کر پوچھا۔ دادا سائی نے بتایا آپ جا رہی ہیں، بس یہی پوچھنا تھا، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ گاؤں جانا ہے سروے کے لیے۔ آپ اکیلی نہیں جائیں گی، میں بھی ساتھ چلوں گا۔ تو میرے ساتھ کہیں نہیں جانے والے، تو پھر آپ بھی کہیں نہیں جائیں گی؟ میں جاؤں گی سالار، یہ میرا کام کا حصہ ہے اور تم مجھے روکنے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ میں آپ کو روکنے کا پورا حق رکھتا ہوں، شوہر ہوں آپ کا۔ کبھی میں نے تم پر بیوی بن کر حق جتایا ہے تو جتائی نا، میں تو منتظر ہوں۔ اس ساری بات میں وہ پہلی بار مسکرایا تھا۔ بیوی کی طرح حق جتاؤں؟ بالکل، نکلو کمرے سے۔ کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے کہا۔ مطلب یہ شوہر جی کہ آج تم اس کمرے میں نہیں رہ سکتے، اسی لیے نکلو یہاں سے۔ جنت، اس کی بنا کوئی بات سنے اس نے دھکا دے کر جیسے کر کے سالار کو کمرے سے نکال ہی دیا تھا۔ جنت، بات تو سنے، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ واپس کمرے میں جانے لگا جب دروازہ اس کے منہ پر بند ہوا۔ کیا کہے کی آواز پر اس نے چونک کر دیکھا، جہاں اپنے کمرے کے دروازے پر ازمیر منہ لٹکائے کھڑا تھا اور اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑا المیر ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا لگانے میں مصروف تھا۔ باہر کی طرف جاتے ان تینوں کی نظر ایک ساتھ وہاں کھڑے المیر، ازمیر اور سالار پر گئی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ عالم کی آواز پر ان تینوں نے ایک ساتھ اس کی طرف دیکھا، جہاں اسیم، معتصم اور عالم کھڑے تھے۔ ان تینوں نے ہی اس وقت سفید رنگ کی قمیص شلوار پہنی ہوئی تھی، بس فرق یہ تھا کہ عالم کے کندھوں پر بھاری رنگ کی شال موجود تھی۔ دادا سائیں بیویوں نے کمرے سے نکال دیا ہے، ان کی حالت کا بتاتے ہوئے المیر نے پھر سے کہا لگایا، جبکہ اس کی بات سن کر وہ تینوں بھی اپنی ہنسی روک نہیں سکے تھے اور ہنستے ہوئے باہر چلے گئے۔ ان کے پیچھے ہی زریام، ابان اور شاہ میر بھی تھے، جو ان کے ساتھ ہی شادی کی تقریب میں جا رہے تھے۔ دیکھو یہ بندہ میرا سسر ہے۔ داماد کی ذرا فکر نہیں، بیٹی کے کارنامے پر کیسے ہنس کر چلے گئے۔ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے سالار نے منہ بنایا۔ ہاں، میرا سسر تو بہت اچھا ہے نا، ہر وقت مجھے چومتا ہی رہتا ہے۔ اس کا دکھی انداز دیکھ کر ازمیر کو اپنا دکھ زیادہ بڑا لگا۔
جبکہ ان دونوں کا اترا چہرہ دیکھ کر المیر ایک بار پھر سے ہنسا۔ تجھے بڑی ہنسی آ رہی ہے المیر؟ ازمیر کی سنجیدہ آواز پر اس نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ المیر ہنسنا بند کرو ورنہ اچھا نہیں ہوگا، اس نے دھمکی دی، جس کا اثر یہ ہوا کہ المیر صاحب جو کہے دبانے کی کوشش کر رہے تھے اس کی آواز پر پورے ہال میں ان کی ہنسی گونجی، جسے سنتے ہی ازمیر نے غصے سے اسے تھپڑ مارا جو المیر کے بروقت نیچے ہو جانے کی وجہ سے سالار کے چہرے پر لگا۔ ازمیر لالا وہ صدمے سے چیخا، میں تو اسے مار رہا تھا، بیچ میں کیوں آیا؟ غلطی تیری خود کی ہے، مجھے ایسے مت دیکھ۔ اپنا سارا الزام سالار پر اس نے لگایا، جبکہ اس کی حالت دیکھ کر المیر کی ہنسی مزید تیز ہوئی۔ میں درمیان میں نہیں آیا، وہ درمیان سے نکل گئے تھے، اندھے کہیں کے۔ سالار نے غصے سے اسے دھکا دیا، جس کے نتیجے میں ازمیر کے ساتھ ساتھ برابر کھڑا المیر بھی زمین بوس ہوا۔ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا وہ اس وقت اپنے خیالوں میں گم تھا، جب اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی، اور بنا دیکھے بھی اسے اندازہ تھا اس کے پیچھے اس وقت کون ہوگا۔ اس نے مڑ کر اپنی گہری نیلی آنکھوں سے وہاں کھڑی آئزل کو دیکھا، جو ایک ہاتھ میں پونی جبکہ دوسرے ہاتھ میں اپنی ڈول پکڑے کھڑی تھی۔ کیا ہوا آئزل؟